بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ فبرأہ اللہ مما قالوا وکان عند اللہ وجیہا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، او those who have believed or believe، لا تکونو، مت ہو جانا تم سب plural، do not become کا like، طرح، ٹھیک ہے. یہ جو کا آتا ہے اس کا مطلب ہے like somebody، so similarity is being drawn. الذین، those who، وہ لوگ جو آذوا، جنہوں نے تکلیف دی، they caused pain. آذو حمزہ دالیہ، یہ روٹ ہم پیچھے اذیت میں پڑھ چکے ہیں. موسیٰ علیہ السلام، اللہ تعالیٰ کو کتنا پیار ہے موسیٰ علیہ السلام سے، بار بار ذکر آتا ہے. Be not like those who slandered موسیٰ علیہ السلام. اس میں آپ کو کئی قصص ملیں گے موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے. مثلا آپ نے شاید سنا ہو کہ موسیٰ علیہ السلام بہت حیا رکھتے تھے، اور اس وجہ سے وہ کبھی کسی کے سامنے، ہم نے بات پہلے بھی کی تھی کہ جیسے تب ابھی بھی کئی گاؤں وغیرہ میں نظر آتا ہے نا کہ سطر ڈھکا ہوا ہوتا ہے لیکن اوپن ایریاز میں نہایا جا رہا ہوتا ہے یا کچھ، تو لوگوں نے مثلاً ان پر یہ بھی الزام لگایا کہ ہو سکتا ہے ان کے جسم پر کوئی بیماری ہے جس وجہ سے یہ اپنا کھولتے نہیں ہیں. یہ میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتی ہوں، اور یہ بخاری میں آئی ہے، ٹھیک ہے، حدیث. موسیٰ علیہ السلام peace be upon him was a shy and modest man who would never show anything of his skin because of his haya. You know, when you read this, these are our role models. ہمارے جو آج کے دور میں بتایا گیا نا کہ حیا صرف عورت کے لیے. آپ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کی حیا، ہم ہمیشہ موسیٰ علیہ السلام کو بڑے اسٹرانگ کیریکٹر کے طور پہ جانتے ہیں، بٹ his shyness. Some of the children of Israel annoyed him by saying he only keeps himself covered because of some defect in his skin, either leprosy or scrotal hernia or some other defect. اچھا، اس سے میں اور آپ کیا سیکھ رہے ہیں؟ ہر دور میں لوگ باتیں بنائیں گے اور ہر ایک پہ بنائیں گے. اللہ may he be glorified wanted to clear موسیٰ علیہ السلام of what they were saying. یعنی اللہ تعالیٰ چاہتے تھے موسیٰ علیہ السلام پر سے الزام ہٹ جائے. One day Musa was alone, so he took off his garment and put it on a rock. Then he took a bath. ٹھیک ہے، کپڑے پتھر پہ رکھے اور نہانے چلے گئے.
When he had finished, he turned back to pick up his garment, but the rock moved away, taking his garment with it. पत्थर वहां से हिलने लग गया अल्लाह के हुक्म से, और उसके साथ कपड़े भी जा रहे. Musa picked up his stick and chased the rock, saying, "My garment, O rock, my garment, O rock." यानी मेरे कपड़े दे दो पत्थर, मेरे कपड़े दे दो. Until he reached a group of the children of Israel who saw him naked and found that he was the best of those whom Allah had created. फिर बनी इसराइल के लोगों के देखा और उन्होंने कहा इनके तो जिस्म पे कोई ऐसी चीज नहीं. Thus he was cleared of what they had said about him. उन पे से वो इल्जाम खत्म हुआ, हालांकि अगर कोई चीज होती भी तो वो अल्लाह की तरफ से. Then the rock stood still. फिर वो चट्टान या पत्थर एक जगह जम गया. So he took his garment and put it on. कपड़े पहन लिए. He started hitting the rock with his stick. गुस्सा आया और पत्थर को अपनी लकड़ी से मारने लगे. And by Allah, the marks of that beating were left on the rock 3 or 4 or 5. उस पत्थर पर वो निशानात रह गए, इतनी जोर से मारा. This is what is referred to in the ayah, "O you who believe, be not like those who annoyed Musa, but Allah cleared him of that which they alleged, and he was honorable before Allah." तो इस आयत की यहाँ पर बात की जा रही है. एक और हदीस अब्दुल्ला इब्न मसूद रदी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ माले गनीमत, स्पॉइल्स ऑफ वॉर, डिस्ट्रीब्यूट किया ना, उसकी तकसीम की. एंड अ मैन अमंग द अंसार सेड, दिस डिवीजन वाज नॉट डन फॉर द सेक ऑफ अल्लाह. ये जो बांटा गया ये अल्लाह की खातिर नहीं बांटा गया. आप सोचें कि नेक तरीन लोग भी सिवाय अंबिया अलैहिस्सलाम के वो कभी कोई ऐसी बात कर जाते हैं. अब्दुल्ला इब्न मसूद कहते हैं कि मैंने कहा, ए अल्लाह के दुश्मन, मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताऊंगा कि तुमने क्या कहा है. O enemy of Allah, I'm going to tell the messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam what you have said. So I told the Prophet sallallahu alaihi wasallam about it. तो फिर मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसके बारे में बताया. उनका चेहरा लाल हो गया. His face reddened. He said, and फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा? रहमतुल्लाहि अला मूसा. अल्लाह की रहमत हो मूसा पे. May Allah have mercy on Musa. लक़द ऊज़िया बि अक्सर मिन हाज़ा फसबर. उनको इससे भी ज्यादा तकलीफ दी गई और अजियत दी गई मगर उन्होंने सब्र किया. He was annoyed with worse than this, yet he remained patient. तो मूसा अलैहिस्सलाम को टफ उम्मत मिली थी और हम आज तक देख रहे हैं बहुत कुछ उनकी उम्मत का. हाँ, आज़ौ मूसा फबर्रअहू. तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उन पर से वो इल्जाम दूर कर दिया. बारा हमजा बरात इसी से है. सूरत तौबा में आपने बड़ी तफसील से कॉन्सेप्ट पढ़ा है. टू एब्सॉल्व समवन ऑफ अ स्लैंडर, टू क्लियर समवन ऑफ स्लैंडर, या किसी बात से खुद को हटा देना, फ्री कर लेना, इस मायने में भी आता है. फबर्रअहुल्लाहु मिम्मा क़ालू, बट अल्लाह क्लियर्ड हिम ऑफ व्हाट दे सेड. वकाना इंदल्लाहि वजीहा. अब देख रहे हैं वज पीछे आया कि उनके चेहरे आग पे इस तरह उल्टे पुल्टे जा रहे हैं, और अब यहाँ वजीह का लफ्ज आया, और वजीह का मतलब है इज्जत वाला, नोबल. सेम रूट एज व्हाट वाज डिस्कस्ड अर्लियर. यहाँ से आगे सूरह इख्तिताम की तरफ जा रही है जी. और आप देखें यहाँ पर अब मुझसे और आपसे खिताब हो रहा है. या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगों जो ईमान लाए हो, इत्तकुल्लाह, अल्लाह का तकवा इख्तियार करो. सूरत का एंड देखते हुए फिर जहन में लाइए कि सूरह में क्या क्या हमने सीखा है. सोशल सिस्टम सीखे हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमारा ताल्लुक, अज़वाज मुतहरात से ताल्लुक, घर के अंदर का सिस्टम, कई सोशल सिस्टम्स और स्टिग्मास और टबूज को तोड़ना और वो करना जो अल्लाह की मर्जी है. माशरे को कई दफा नजरअंदाज करके लोग क्या कहेंगे उसको छोड़कर. या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगो जो ईमान लाए हो, इत्तकुल्लाह. सारा मकसद सूरह का और इस सारी कॉन्वर्सेशन का तकवा है, और यहाँ पर भी तकवा ही की बात की जा रही.
اور اگر کانٹیکسٹ میں دیکھیں تو یہ مدنی دور کی سورہ ہے، اور آپ کو پتہ ہے سورہ سے ہمیں پتہ چلا کہ منافقین نے کتنا اسکینڈل کیا، کتنی غلط باتیں کی. ناؤ سی دا ریمیننگ پارٹ. وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، اور جب تم بات کرو تو سیدھی بات کیا کرو. سدیدہ، سین دال دال جی اس کا روٹ ہے. سدید کا لفظ استعمال ہوتا ہے جب ایک تیر کو، ایرو کو اسٹریٹ کیا جاتا ہے شوٹنگ سے پہلے، جب آپ اس کا نا ٹارگٹ دیکھ رہے ہوتے ہیں. سین دال دال روٹ ہے یہاں پر، اور صد کا مطلب ہوتا ہے پروٹیکٹیو وال. ٹھیک ہے، صد کا مطلب ہے حفاظت کرنے والی دیوار. جیسے آپ نے لاہور کی والڈ سٹی کے حوالے سے لاہور کی بات دیکھی ہے نا کئی دفعہ، والڈ سٹی. تو پرانے زمانے میں شہروں کے باہر فصیلیں اور بڑی دیواریں اور قلعے بنائے جاتے تھے تاکہ حفاظت کی جائے، وہ صد ہے. اچھا، اگر آپ یاد کریں تو میں نے آپ کو کہا تھا اردو میں استعمال ہوتا ہے یہ جو سارا حجاب کی جب ایکسپلینیشن آتی ہے تو اس کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ یہ سد باب ہے، یہ دروازے کو بند کر دیتا ہے، پروٹیکٹ کر دیتا ہے، بہت ساری چیزیں اندر نہیں آ سکتی. ڈیمز جو بنتے ہیں نا ان کے لیے بھی لفظ عربک میں استعمال ہوتا ہے اسی روٹ سے. سدید کا لفظ interestingly is used also to plug a hole in a wall. Something used to plug a hole in a wall. دیوار میں کوئی سوراخ ہے جس سے کوئی نقصان دہ چیز اندر آ سکتی ہے، یا پانی رسنے سے دیوار ٹوٹ سکتی ہے، اس میں کوئی چیز جب پھنسا دی جاتی ہے، اس دیوار کو سیل کر دیا جاتا ہے، اس کو بھی سدید کہا جاتا ہے. اب حجاب کو دیکھیں دوبارہ، وہ سد باب ہے، اور یہاں پر کہا جا رہا ہے قولاً سدیدہ. بیسک آرڈر از ٹو گارڈ دا ٹنگ، اپنی زبان کی حفاظت کرو، مگر یہاں پر بات کیا کی جا رہی ہے؟ بیسیکلی پریونٹیو اسپیچ. پریونٹیو اسپیچ یعنی حفاظت کرنے والی گفتگو. اور اس کا کیا مطلب ہے؟ اپنے آپ کو جھوٹ سے بچایا جائے. اور سدید کو آپ سمجھیں it is the opposite of what the منافقین do. اچھا، منافق شخص کس قسم کی بات کرتا ہے؟ گول مول بات کرتا ہے، ٹھیک ہے، ڈبل انوینڈوز ہوتے ہیں، ایک بات زمانی بات کرتا ہے، ایک بات کے کئی معنی نکلتے ہیں. مومن کا ایک کیریکٹرسٹک بہت اہم یہاں بتایا جا رہا ہے، قولاً سدیدہ. تم اسٹریٹ فارورڈ بات کیا کرو. دوسروں کو خوش کرنے کے چکر میں ایگزیجریٹڈ اسپیچ، مسالے لگا کر، بیچ میں جھوٹ کا اضافہ کر کے تاکہ لوگ خوش ہوں، نہیں. اچھا یاد رکھیں، اسٹریٹ فارورڈ اسپیچ کا مطلب روڈ نہیں ہے. یہ نہیں کہا جا رہا کہ بد اخلاقی سے یا بدتمیزی سے کسی سے بات کرو یا کسی کا دل دکھاؤ، مگر سیدھی سچی بات کرو، جھوٹ نہیں بولو. صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے نا کہ وہ کہتے تھے کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ جھوٹ ہوتا کیا ہے. اور آج کے دور میں لوگ کہتے ہیں کہ صرف لٹل وائٹ لائز ہی تو ہیں، رشتے تو چل ہی نہیں سکتے جھوٹ کے بغیر. پاکستان میں تو کوئی کام ہو ہی نہیں سکتا جھوٹ کے بغیر. حتیٰ کہ اللہ معاف کرے کئی دفعہ دین کے معاملات میں بھی انسان جھوٹ بولتا. تو قول سدید جس میں کوئی مبالغہ آرائی نہ ہو، ٹھیک ہے، نو ایگزیجریشن، نو ریڈکشن اور ایڈیشن، نہ اضافہ نہ کمی. جیسے جو بات ہے اتنی ہی کی جائے، جیسی ہے ویسے کی جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے نا کہ اللہ اس شخص کا چہرہ تر و تازہ رکھے جس نے ہماری طرف سے کوئی بات سنی، یعنی حدیث سنی، اور اسے آگے پہنچایا جیسا اس نے سنا تھا. اسی لیے یہ لفظ اردو میں بھی آ گیا من و ان. ٹھیک ہے، تو یہاں یہ بات کی جا رہی ہے. نو پلینگ ود ورڈز، کہ ایسے لگے کہ آپ نے بات کچھ کی ہے اور اس کا مطلب کچھ اور ہم کہیں اگلا سوچتا رہ گیا کہ میں نے بات کیا کی تھی. یہ پسندیدہ اسلامی طریقہ نہیں ہے. Also, we have been told even if temporarily the truth is difficult, still say the truth. آسانی پسند ہونے کی وجہ سے جھوٹ نہ بولیں کہ معاملہ اس وقت تو بیٹھ جائے. یہ ضرور ہے انسان حکمت استعمال کرتا ہے انسانی تعلقات میں، in relationship. Sometimes you don't say a thing at a certain point. That doesn't mean you have to lie. تو جھوٹ سے یہ آرڈر آیا جی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم
نکاح ہلاکت اس شخص کے لیے جو مبالغہ کرتا ہے، وہ اینڈ ڈسٹرکشن بی ٹو دوز ہو ایگزیجریٹ. تو کہاں فل فلیجڈ جھوٹ. قول سدید میں یہ بھی ہے کہ سچی بات کے لیے انسان کھڑا ہو جائے. You stand for the truth, you say the truth, you speak in favor of the truth. مثلاً قول سدید کی ایک مثال یہ ہے کہ کوئی مسلمان بہن یا بھائی ہے، اس کی عزت کی حفاظت کرنا جب وہ وہاں موجود نہ ہو یا اس کی بے عزتی کی جا رہی ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ غلط بے عزتی کی جا رہی ہے، تو آپ اس کے لیے کھڑے ہوں کہ یہ صحیح نہیں ہے. حدیث میں آتا ہے نا، whoever protects a Muslim from a munafiq, from a hypocrite, Allah will send for him an angel who will protect him on Qiyamah from dozakh, from the fire. And whoever puts an aib or a blame or talks about a fault about a Muslim, and the reason was to find faults, Allah will imprison him on the bridge of hell till his punishment, or if that person forgives him. And forgiveness تو ظاہر اس دنیا میں ہی ہوتی ہے. یعنی اتنی زبردست بات اس حدیث میں بتائی جا رہی ہے کہ کسی منافق کے سلینڈر سے، الزامات سے کوئی کسی مومن کو بچائے گا تو اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ بھیجیں گے جو اس شخص کو قیامت کے دن دوزخ سے بچائے گا. اور جو کوئی عیب جوئی کرے کسی مسلمان کے بارے میں اور اس کا مقصد ہی یہی تھا کہ وہ اس کے عیب تلاش کرے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے آگ کے پل پر آخرت میں قید کر کے رکھیں گے جب تک اس کی سزا کا وقت نہیں آ جاتا، یا یہ ہے کہ وہ شخص اسے معاف نہیں کر دیتا اس دنیا میں. پھر مومن کی برائی نکالنا، ٹھیک ہے. He who sees a fault of a momin and hides it, the reward is like bringing to life a girl buried alive. اس زمانے میں آپ کو پتہ ہے نا، بیٹیوں کو زندہ گاڑ دیتے تھے، جو آج کل جیسے فیمیل انفینٹیسائڈ ہوتا ہے. کسی نے کسی مومن کی کوئی غلطی، خطا، عیب دیکھا اور اسے چھپایا، اس پہ پردہ ڈالا، اس کا اجر اتنا ہے جتنا کسی مری ہوئی بچی کو زندہ کرنا. آپ سوچیں اتنے اجر کے مواقع ہم کیسے مزے میں ضائع کر دیتے ہیں. Like you found out something about a friend. Sometimes we find out a lot of things about the spouse. تو پردہ بندہ ڈالے، نہ کہ دوسرے کی بات کو کھولے. اور پھر سچائی کے حوالے سے بے انتہا چیزیں ہیں. اچھا، ریفرنس کے طور پر یہاں کے لیے چیپٹر 9 ورس 119 لکھ لیجئے. سورہ نمبر 9 آیت نمبر 119، سورہ نمبر 33 33، آیا نمبر 35 35. So 33 35 is the second reference, and then سورہ نمبر 39 یعنی 39 اور آیت نمبر 35 39/35. تقوی کا حکم یہاں پر دیا گیا اور پھر سچائی کا حکم دیا گیا. اس کا ہمیں صلہ کیا ملے گا؟ یصلح لکم اعمالکم. بہت کوشش کے باوجود ہمارے سے خطائیں ہوتی رہتی ہیں، اللہ ہمیں معاف کرے. کہا جا رہا ہے اللہ تمہارے اعمال تمہارے لیے اچھے کر دے گا. یصلح صاد لام ہا، اللہ اصلاح کر دے گا تمہارے لیے تمہارے اعمال کی. when sometimes we are ourselves not able to correct our faults, Allah subhanahu wa ta'ala will make it easy for us to do the right thing. He will bless your works. اور پھر بھی کچھ نہ کچھ گناہ ہوں گے تو وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور وہ تمہارے لیے تمہارے گناہ معاف کر دے گا. He will forgive your sins. اور یہ جو اینڈ ہے 71 کا، یہ جو ہے نا حصہ، this is one of those 3 آیات. ہم بار بار سوچتے ہیں کہ 3 آیات کم از کم کہا ہے کئی اسکالرز نے نا کہ نماز میں پڑھنی چاہیے. تو بہت پیاری یہ 3 آیات ہیں، اگر یاد کر لیں اور اپنی نماز میں حفظ کر کے پڑھنا شروع کرتے ہیں. فرام یا ایھا الذین آمنو، یہ 70 71 72 پرٹیکولرلی، کیونکہ یہاں کیا کہا جا رہا ہے 71 کے اینڈ میں وَمَن یُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جس کسی نے فرما برداری کی اللہ کی اور اس کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم. واو عین ہے روٹ، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ
یطع کا روٹ تا و عین ہے، اور آگے فائز فوز، یہ لفظ اسی سے فقد فاز فوزا عظیما، he has indeed achieved the highest achievement، یہی اصل میں پھر اس نے پالی سب سے بڑی کامیابی۔ فازا وہ پا گیا، وہ سکسیسفل ہو گیا۔ فازا فاوزا اس کا روٹ ہے جی، کسی مقام پر فائز ہونا۔ He has indeed achieved the highest achievement، یعنی بالکل بتا دیا گیا کہ دنیا کے لحاظ سے جو اچیومنٹس ہیں نا بہت ڈفرینٹ ہیں جو آخرت کے لحاظ سے، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر، اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں سکسیس یہ ہے، اللہ ہمیں، ہمارے اسپاؤزز کو، ہمارے بچوں کو اللہ کی نظر میں سکسیسفل بنائے انشاءاللہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، ہمارے سب پیاروں کو، بیکاز یہی کہا جا رہا ہے نا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ May Allah subhanahu wa ta'ala make it easy for us to be obedient to Allah and His Messenger sallallahu alaihi wasallam۔ آیت 72 جو ہے اس کے لیے اسکالرز کہتے ہیں جی کہ یہ کور ہے آف ہیومنس، ہیومن بیہیویئر اینڈ دا ہول پرپز آف ہیومن کریشن، اینڈ مطلب بس اس کو کہا گیا یہ سینٹر ہے، اس کو سمجھ لیں، بہت مشکل نہیں ہے لیکن بس سمجھ آ جائے۔ ان بے شک ہم نے آرادنا پریزنٹ کی، ہم نے سامنے رکھی، ہم نے عرض کا لفظ آپ اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، ہاں عرض کیا ہے، الامانت امانت، ٹرسٹ لفظ آپ اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، کون سی امانت ہے یہ ہم ابھی دیکھیں گے انشاءاللہ، اور روٹ حمزہ میم نون ہے، علی السماوات والارض، آسمانوں پر اور زمین پر، اللہ تعالیٰ کسی پرٹیکولر امانت یا ٹرسٹ کی بات کر رہے ہیں، saying it was this amanat we presented to the heavens and the earth والجبال and the mountains فأبینا، so they refused, they declined, they said sorry we can't do it، they were very clear ہم سے یہ نہیں ہوگا، ابین حمزہ با یا، so they refused, they declined، ملنہا کہ وہ اس کو اٹھا سکیں، that they can carry it، وَأَشْفَقْنَا مِنْهَا اور وہ اس سے ڈرتے تھے، وہ اس ذمہ داری سے ڈر رہے تھے، شین فا قاف روٹ ہے جی یہاں پر، مگر trust us وَحَمَلَهَا الْإِنسان، اگر انسان نے وہ ذمہ داری اٹھا لی، اس نے کہا اوکے I can do this، انسان کا روٹ حمزہ نون سین زیادہ تر جگہوں پر آتا ہے، انہو بے شک وہ یعنی انسان، کانا ہے ظلومن بہت زیادہ ظلم کرنے والا یا ناانصافی کرنے والا، جہولا نہ جاننے والا، جاہل، اور جاہل کے مطلب اگنورنٹ ہے، جہل ہے اس میں، وہ سمجھا نہیں۔ یہ کون سی ذمہ داری ہے؟ زیادہ تر علماء کا خیال ہے کہ یہاں فریڈم آف چوائس کی بات ہو رہی ہے، کہ باقی جو اللہ کی مخلوق ہے وہ اللہ کے احکامات کی پابند ہے، جیسے کہا گیا، جو کہا گیا وہ انہیں کرنا ہے، لیکن انسان جو ہے وہ یہ بات نہیں سمجھا کہ کتنی بڑی ذمہ داری ہے، ٹھیک ہے، مثلا جانور ہیں، پتھر ہیں، چڑیا ہے، فریڈم آف چوائس نہیں ہے نا، وہ بیسکلی فزیکل لاز آف نیچر کے تحت چل رہے ہیں، مگر انہوں نے سوچ، آزادی رائے، یہ ساری چوائسز یہ سب ان کے لیے نہیں ہے، فرشتوں کے لیے بھی نہیں ہے، صرف اللہ کی دو مخلوق ہے، جن اور انس، جن کو یہ چوائس دی گئی تھی، اور جنہوں نے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے انسان نے یہ بوجھ ایکسیپٹ کر دیا، اس لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتا ہے نا کہ انہوں نے ایک سٹیج پہ دعا کی تھی، کاش میں چڑیا ہوتی، کاش میں کچھ بھی نہ ہوتی، کیونکہ جب چوائس ہے تو آنسربلٹی ہے، اور یہی کور ہے میرے اور آپ کے ہونے کا، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے راستے دکھا دیے اور پھر کہا اب تم جو چوز کرو گے تمہارا اینڈ انجام اس کے حساب سے ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح چوائسز کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ یہ بہت بھاری اور بہت بڑی بات ہے۔ اچھا، دوسرا اس کا معنی یہ بھی لیا گیا کہ ذمہ داری اللہ کے احکام کی، یہ بھی ایک معنی ہے کہ انسان نے ایکسیپٹ کر لیا، مثلا ہمارے لیے جو چیزیں بحیثیت مومن فرض کی گئیں، نماز، زکوٰۃ، حج، ٹھیک ہے، یہ جو ساری چیزیں، نیکی، اللہ کی راہ میں دینا، گناہ سے بچنا، فلاں فلاں گناہ سے، سبحان اللہ،
یہ بھی بہت بڑی ذمہ داری ہے اگر انسان سمجھے. مثلا ہم لوگ سب کہتے ہیں بچے میری بھائی سب سے بڑی ذمہ داری میرا گھر اور بچے ہیں. اسی طرح جو بھی چیزیں اللہ نے ہم پہ فرض کی ہیں دے آر ہیوج ریسپانسبلٹیز. اور ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انسان نے یہ ذمہ داری ایکسپٹ کر لی. امانت جو الامانہ کی یہاں پر بات آئی ہے تو مسند احمد میں حدیث آتی ہے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, حضرت حذیفہ کہتے ہیں ہمیں 2 احادیث بتائیں, ان میں سے ایک میں نے دیکھی ہے اور ایک میں ابھی تک منتظر ہوں کہ میں دیکھوں. یعنی اس میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کیا ہونے والا ہے اس کے میں انتظار میں ہوں کہ میں دیکھوں. He told us that al-amana is deeply rooted in the heart of man. یعنی یہ امانت کا کانسیپٹ انسان کی تخلیق میں اس کے دل میں ڈال دیا گیا ہے. And then the Quran was revealed. پھر قرآن نازل ہوا. And they know it from the Quran and from the Sunnah. اور وہ قرآن اور سنہ سے اسے جانتے ہیں. Then he told us that al-amana will be taken away. سمجھ رہے ہیں حضرت حذیفہ یہ سارا کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کو بتا رہے ہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا, حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ ہم سے امانہ لے لی جائے گی. He said a man may sleep and al-amana will be taken from his heart, leaving nothing but a trace like a blister left by a coal. If you were to roll it over with your leg, you will see it protruding, but there's nothing inside. ایک بس چھالا رہ جائے گا. انسان سوئے گا, یہ آخرت میں آخری جو ٹائم ہے نا اینڈ آف ٹائمز کے, کہ بندہ سوئے گا اور اس کے دل سے امانہ چھین لی جائے گی. So the choice will be taken away, or the sense of responsibility to go by the commands of Allah will be taken away. تو ایک نشان سا رہ جائے گا مگر اندر کچھ نہیں رہے گا. پھر انہوں نے ایک پتھر لیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اس کو اپنی ٹانگ پر گھما کر دکھایا اور پھر بتایا then the people will start buying and selling and hardly anyone will be paying attention to al-amana. ایک وقت آئے گا لوگ خریدنا بیچنا شروع کر دیں گے al-amana یعنی سچائی جو کہ فرائض کا حصہ ہے, اس کی پرواہ کسی کو نہیں ہوگی. حتیٰ کہ until it will be said that among the tribe of so and so there is a trustworthy man. ایک وقت آئے گا کہ لوگ کہیں گے فلاں قبیلے میں ایک سچا شخص ہے وہ. And it will be said of a man how strong he is, how nice and how wise. And there is not even a mustard seed of faith in his heart. ایک اور شخص کی سب تعریف کر رہے ہوں گے کہ وہ کتنا مضبوط, کتنا اچھا اور کتنا حکمت والا ہے, جبکہ اس کے دل میں رائی کے دانے برابر بھی ایمان نہیں ہوگا. یعنی لوگوں کی پرائرٹیز لوگوں کو جج کرنے کی چینج ہو جائیں گی. سچائی پرائرٹی نہیں رہے گی, بہت کم سچے لوگ رہ جائیں گے, اور ایک شخص لوگوں کو بہت اچھا لگے گا اور بہت پاپولر ہوگا جبکہ اس کے دل میں رائی کے دانے برابر بھی ایمان نہیں ہوگا. No doubt there came upon me a time when I did not mind dealing with any one of you. For if he was a Muslim, his Islam would compel him to pay me what is due to me. And if he was Christian or Jew, the Muslim official would compel him to pay me what is due to me. But today I do not deal except with such and such person among you. یہ حدیث بتا کے صحابی کہہ رہے ہیں کہ ایک زمانہ تھا کہ میں جب بزنس ڈیل کرتا تھا میرے لیے بس یہ جاننا کافی ہوتا تھا یہ مسلمان ہے, اور اب جب میں ڈیل کرتا ہوں تو سوائے اکے دکے لوگوں کے میں کسی سے بزنس ڈیل نہیں کر سکتا. آپ سوچیں اس زمانے میں یہ چیزیں شروع ہو گئیں. پھر یہ بس ایک حدیث میں آپ کو بتا دیتی ہوں اور یہ بھی احمد میں آئی ہے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا 4 چیزیں ہیں اگر تم انہیں حاصل کر لو تو تم اگر اس دنیا میں کوئی چیز تم سے چھوٹ بھی جائے تو کوئی بات نہیں. There are 4 things if you attain them then whatever you miss in this world will not matter. حفظ و امانہ, preserving trust, امانت کی حفاظت. وصدق و حدیث, اور سچ بولنا, speaking the truth. وحسن خلیقہ, اور اچھا اخلاق, being of good character. وعفت
طعمتن اینڈ ماڈریشن ان ایٹنگ، کھانے میں درمیانہ روی اور عفت، یعنی حلال کھانا بھی اور کم کھانا بھی. تو یہ امانت جی ہمارے اوپر ہے، چوائس دی گئی ہے، راستے دکھا دیے گئے ہیں، چوائس ہمیں کرنی ہے. آخری آیا سورہ کی، اس خوبصورت سورہ کی، الحمدللہ اللہ اس پہ عمل کی توفیق دے. لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ. آخر میں یہ جو ٹرسٹ دیا گیا، امانت دی گئی انسان کو، فریڈم آف چوائس دیا گیا، اس کا مقصد بتایا گیا. یہ جو پیچھے پوری بات ہوئی ہے نا ان آیا نمبر 73 کے بگننگ میں جو لی ہے، that is telling you the link between the two ayahs, so that Allah may punish the hypocrite men and the hypocrite women, the mushrikeen men and the mushrikeen women. چوائس دی ہی اسی لیے گئی، فریڈم آف چوائس دی گئی انسان کو، حق اختیار دیا گیا تاکہ وہ اپنا راستہ چنے. اور جو منافقت کا راستہ چنتا ہے مرد ہو یا عورت، اور جو شرک کا راستہ چنتا ہے مرد ہے اور عورت، اسے اللہ عذاب دے. یہی اینڈ ریزلٹ ہونا ہے in a nutshell. وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، اور اللہ متوجہ ہو مؤمنین اور مؤمنات پہ. دیکھیں بڑا پیارا ہے یہ لفظ، ہم توبہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں نا، یتوبو جو یہاں پر آیا ہے، تابا اس کا روٹ ہے. And taub means literally to turn to someone in mercy, to relent، کسی کی طرف نرمی کے ساتھ، مغفرت کے ساتھ متوجہ ہونا، تاکہ اللہ متوجہ ہو مومنین اور مومنات کی طرف. And that Allah will turn in mercy to the believing men and the believing women. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. The end of this surah is very poignant. اور اللہ ہے مغفرت فرمانے والا، رحم فرمانے والا. For Allah is forgiving and merciful. اور یہ یاد رکھیں یہ سورہ احکامات سے بھری ہوئی تھی، اور اللہ ہماری کمزوریاں جانتا ہے، اور اب تعالیٰ کہہ رہے ہیں اللہ غفور اور رحیم ہے. مگر ساتھ ہی ساتھ جو اینڈ میں کہا کہ تمہیں یہ امانت دی گئی، اس کا مطلب تم جب صرف اس سورہ کے احکامات نہیں، کوئی بھی ہم اللہ کی کسی بھی کلام کے حصے کے احکامات جب ہم جانتے ہیں، جب ہم جان لیتے ہیں، ہمارا اس کے ساتھ ری ایکشن کیا ہوتا ہے، ہم کون سا راستہ چنتے ہیں، ہم ان پر ایکٹ کرتے ہیں یا نہیں کرتے، ہم اللہ کے ان احکامات کو سیریس لیتے بھی ہیں یا نہیں لیتے. یہ ہمیں چوائس دے دی گئی ہے اور ہمیں بتا دیا گیا. تو سبحان اللہ، اس طرح یہ سورہ الحمدللہ مکمل ہوئی. جزاکم اللہ خیرا کثیرا، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.